बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी अमलाक भी जागीर भी फितना, न हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नाराए तकबीर भी फितना। आवाज़ 24 के स्टूडियो से प्रोग्राम तलुए शम्स के साथ मैं हूँ आपका होस्ट वहीद मुराद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे मुल्क में जब सियासत होती है, चाहे वो मुल्की लेवल पर हो, यूनियन कौंसिल लेवल पर हो या कोई तंजीमों के हो, हमारी कौम उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। आज उसी हवाले से इलेक्शन अंजुमन ताजरान के हवाले से हम आपके साथ बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। साबिक सिटी नाज़िम हैं, सदर ह्यूमन राइट्स मंडी बहावलदीन रह चुके हैं, जनाब इजाज़ अहमद जंजुआ साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। सर आपको प्रोग्राम में वेलकम। अच्छा सर, आप ये इलेक्शन करवा रहे हैं, आपकी ड्यूटी एज ए इलेक्शन कमीशन लगी है, आप चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये इलेक्शन आप क्यों करवाना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आवाज़ 24 का इंतहाई मशकूर हूँ कि जिन्होंने शहर के इस अहम मसले पर आज मुझे यहाँ पे मदऊ किया और मुझे मंडी बहावलदीन के ताजरान और आवाम से बराह रास्त बात करने का मौका फराहम किया। तो गुजारिश ये है कि मंडी बहावलदीन में अरसा तकरीबन 26 साल से अंजुमन ताजरान के कभी इलेक्शन नहीं हुए, जिस वजह से तमाम के तमाम ताजरान इस वक्त लाचारगी, लवारसगी और मैं समझता हूँ कि इंतज़ामिया के और इसके अलावा जो कस्टमर हैं उनके अताब का शिकार रहते हैं। गाहे बगाए गवर्नमेंट उन पे जायज़ व नाजायज़ टैक्सेस और जुर्माने लागू कर देती है, उनकी दाद फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है। अभी आप फ़िलहाल देखें कि कोरोना के हवाले से जो SOPs दिए जाते हैं उसमें कितनी बेज़ाब्तियाँ नज़र आ रही हैं। जब तक कोई तंजीम किसी का वजूद नहीं होता या कौम जो इज्तिमाई तौर पे कोई फ़ैसले नहीं करती, उसके साथ यही होता है कि जो छोटा दुकानदार है, गरीब दुकानदार है, उस बेचारे को तो उस SOPs पे अमल करवाने के लिए 6 बजे दुकानें बंद करा दी जाती हैं। जबकि हमारे इल्म में है कि जो बासर ताजर हैं, जो सियासतदानों के साथ अटैच हैं, जो इंतज़ामिया के साथ अटैच हैं, वो रात को 10-10 बजे तक भी, 8-8 बजे तक भी दुकानें खोल के बैठे हैं और अपना मुनाफा भी, उसकी शरह भी बहुत ज़्यादा रखी हुई है। ये वो इस्तेसाल है जो तमाम ताजरान के साथ हो रहा है। इस वजह से हम ये चाहते हैं कि तमाम ताजरान की एक नुमाइंदा तंजीम हो, इंतज़ामिया को भी इसमें फ़ायदा होगा। देखिए कल ही एक वाक़या हुआ कि पुलिस मुलाजमीन के साथ एक दुकानदार ने ज़्यादती की, झड़प की, लड़ाई झगड़ा हो गया, FIR तक बात चली गई। तो अगर एक नुमाइंदा तंजीम होती तो ये मामलात बड़े अच्छे तरीके से हल होने थे। इंतज़ामिया को भी ये फ़ायदा था कि वो इतनी ज़्यादा तरद्दुद करती है, वो अगर अंजुमन ताजरान की एक इलेक्टेड बॉडी होती तो उससे रब्ता करके अपने SOPs पर अमल करवाने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी से, क्योंकि जो ताजर नुमाइंदे होते हैं वो जो भी फ़ैसला करते हैं सारे ताजरों का मिलकर वो फ़ैसला होता है, उस पर अमल दरामद हो जाता है। हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ताजरान के हकूक़ के लिए, उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों के लिए एक नुमाइंदा तंजीम अंजुमन ताजरान का वजूद इंतहाई नागुज़ीर है, जिसके लिए मंडी बहावलदीन के मोअज़्ज़ज़ ताजरान ने एक बड़ी अच्छी एफ़र्ट शुरू की है कि हम वोटों की रजिस्ट्रेशन करके इलेक्शन का इनेकाद करवाएं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ मंडी बहावलदीन के तमाम ताजरान ने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है कि मुझे इलेक्शन कमेटी का सरबराह बनाया है। मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बहावलदीन के इंतहाई मोअज़्ज़ज़ तरीन ताजरान जनाब शमसुद्दीन डार साहब, मिर्ज़ा रियाज शाहिद साहब, मिर्ज़ा अरशद साहब और लाला मोहम्मद आज़म साहब जो चैम्बर की नुमाइंदगी करते हैं, ये एक ऐसी टीम हमारे वजूद में आई है जो मंडी बहावलदीन के ताजरान के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और इलेक्शन के इनेकाद के लिए इंतहाई मुखलस हैं। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत जल्द हम इलेक्शन अंजुमन ताजरान जो है
اس کے ذریعے انجمن تاجران کی ایک منتخب باڈی جو ہے وہ منڈی بودین کے تاجران کے سامنے پیش کریں گے۔ اچھا جنجوعہ صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ جو بااثر تاجران ہیں وہ رات گئے تک دکانیں اپنی کھولی رکھتے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی تنظیم عمل میں آ جائے گی تو وہ جو حکومت کی بات نہیں مان رہا ہے وہ اس تنظیم کی مانیں گے؟ دیکھیے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور خاص طور پہ منڈی بودین کی قوم انتہائی باشعور لوگ ہیں۔ بالکل۔ آپ اس کی اگزامپل لے لیں کہ ہم جب جی ٹی روڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، گاڑی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے، اور جب ہم موٹر وے پہ چڑھتے ہیں وہاں پہ ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ڈسپلنڈ فورس ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اچھا، ہم ادھر کوئی بھی چیز کھا کے تو اس کے چھلکے بھی شاپر میں رکھتے ہیں، جو سگریٹ کا فلٹر ہے اس کو بھی ایشٹرے میں ڈالتے ہیں، لیکن جب ہم موٹر وے سے اترتے ہیں جہاں پہ یہ ڈسپلنڈ فورسز نہیں ہوتی، یا میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ جو گڑبڑ ہوئی ہوتی ہے معاشرتی طور پہ، اس وجہ سے ہمارا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی صورتحال منڈی بودین کے تاجران کی ہے کہ یہاں پہ نہ تو کوئی ان کا نمائندہ ہے، نہ کوئی ان کی بات سننے والا ہے، وہ خود ہیجان خیزی میں اور نفسیاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ڈسپلنڈ فورس نہیں ہے، کوئی ان کو سمجھانے والا نہیں ہے، بس وہ طاقت کے نشے میں یا استحصالی نظام کی شکل میں وہ زیادتیاں ایک دوسرے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں، انتظامیہ کے ساتھ کر رہے ہیں، اور انتظامیہ تاجران کے ساتھ کر رہی ہے۔ جب ایک ڈسپلنڈ فورس کا قیام عمل میں آ جائے گا تو مجھے کبھی یقین ہے کہ انشاءاللہ العزیز منڈی بودین کی یہ جو انجمن تاجران جسے ہم الیکشن کے ذریعے الیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں، میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ پنجاب میں سب سے مؤثر اور بہترین انجمن تاجران کی تنظیم ہوگی، جس سے حکومت کو بھی فائدہ ہوگا، منڈی بودین کے تاجران کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے علاوہ جو کسٹمر ہیں، جو گاہک ہیں، جن کے ساتھ کوئی دکاندار زیادتی کرتا ہے، ان کا بھی فائدہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کسی آدمی کو اس کے حقوق اور فرائض سے آگاہی نہیں دی جاتی، اس وقت تک وہ ان پڑھ ہوتا ہے یا جاہل اس کو کہہ لیں ہوتا ہے۔ جب ان کو یہ پتہ ہوگا کہ تمام دکانداروں پہ قانون ایک جیسا اپلائی ہوگا، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسی زیادتی کریں یا غیر قانونی اقدامات اٹھائیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک چھوٹا دکاندار جس کی دکان بند اس نے کر دی قانون کو تسلیم کرتے ہوئے، جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی بااثر تاجر نے دکان بند نہیں کی تو اس کے اندر انتقام کا یا انقلاب کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی راستہ ڈھونڈتا ہے کہ جی اگر اس کی دکان کھلی ہے تو میری کیوں نہیں کھل رہی۔ وہ پھر غیر قانونی طریقے استعمال کرتا ہے، جس وجہ سے یہاں پہ پرابلم کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ڈسپلنڈ فورس جو ہے وہ ایک سامنے آ گئی، انجمن تاجران کا الیکشن ہو گیا، کیونکہ وہ ان کی نمائندہ تنظیم ہوگی جسے تاجران نے ووٹ دیا ہوگا، ان کو سربراہی دی ہوگی، لہٰذا وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات مانیں گے بھی اور اپنے مطالبات ان کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا جنجوعہ صاحب، جب اس طرح کی بنتی ہیں یونین تو کیا وہ حکومت مخالف ہوتی ہیں، ان کے جو قوانین ہوتے ہیں حکومت کے مخالف ہوتے ہیں، یا پھر حکومت کے لیے ایک اچھا بینیفٹ ہوتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت اور عوام یہ دو چیزیں ایک ہی چیز کے دونوں نام ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر عوام ٹھیک نہیں ہوگی تو حکومت کو مشکلات کا شکار ہونا پڑے گا، اور اگر حکومت آئینی اقدامات نہیں کرتی تو عوام ان کے خلاف ہو جاتی ہے۔ اگر ان میں ایک مناسب طریقے سے رابطہ کیا جائے، اس کی وجہ حکومت مخالف جو تحریکیں چلتی ہیں اس میں بھی میری نظر میں عدم تعاون کہہ لیں کہ ایک دوسرے سے کوارڈینیشن کا نہ ہونا۔ جب بھی حکومت اور عوام میں کوارڈینیشن ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں تو رزلٹ ہمیشہ بہتر آئے ہیں۔ بالکل، اور یہ جو این جی اوز ہوتی ہیں، یہ جو ویلفیئر تنظیمیں ہوتی ہیں، یہ حکومت کا ہی دست و بازو ہوتی ہیں۔ بالکل، اچھا، اس میں تاجران اور حکومت کے درمیان یہ پل کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جو تاجران کے حقوق ہوتے ہیں قانونی لحاظ سے وہ ان کو لے کے دیتی ہیں، اور جو حکومت کے ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ تاجران کی طرف سے وہ پوری کرائی جاتی ہیں۔ جب باہمی مشاورت ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ تاجران کے مسائل بھی اور حکومتی مسائل بھی کافی حد تک کم ہو جائیں گے، بلکہ شاید ختم بھی ہو سکتے ہیں۔ اچھا جنجوعہ صاحب، اس
تنظیم کے قائم ہونے کے بعد، الیکشن ہونے کے بعد ایک باقاعدہ تنظیم بن جائے گی، اور اس میں تاجروں کو کیا ریلیف ملے گا؟ دیکھیے، آج تاجروں کے ساتھ بہت ناروا سلوک دونوں اطراف سے، جس میں میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی نمائندگان بھی اور کسٹمر بھی، طاقتور کسٹمر جو ہیں وہ دکانداروں کے، تاجروں کے جو پیسے ہوتے ہیں یا ادھار کی ہوئی رقم ہوتی ہے وہ نہیں دیتے، اور پاکستان میں ایسا آئین کوئی نہیں کہ ان کو فوری طور پہ ریلیف دیا جا سکے۔ اب تاجروں کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ عدالتوں میں جائیں اور اپنے پیسے کے لیے اپنے وقت اور دولت کا ضیاع کریں، وہ چھوڑ دیتے ہیں، لہذا طاقتور جو لوگ ہوتے ہیں وہ دکانداروں یا تاجروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں۔ اسی طرح جو حکومتی ایس او پیز ہوتے ہیں، حکومتی ہدایات ہوتی ہیں، ان پہ عمل درآمد کروانے کے لیے پوری کی پوری انتظامیہ اور پوری کی پوری فورسز کو اپنا سارا زور لگانا پڑتا ہے، درمیان میں رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ یہ تجاوزات کا آپ مسئلہ دیکھ لیں تو حکومت کو کتنی زیادہ اس میں پرابلم ہوتی ہے۔ اگر ایک منتخب انجمن تاجران ہوگی، ان کے ساتھ جب حکومت مذاکرات کرے گی کہ یہاں پر آپ نے تجاوزات نہیں کرنی یا آپ نے یہاں تک تجاوزات کرنی ہے، اتنی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، جب باہمی مشاورت سے اگر ایک منصوبہ سامنے آتا ہے تو وہ تاجران کے لیے بھی قابل قبول ہوتا ہے اور حکومت کو بھی اس میں کافی سہولیات مل جاتی ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک تاجر اپنی دکان کو 20 فٹ آگے تک لے جاتا ہے، وہ سڑک کو بلاک کر دیتا ہے، اس کو کسی سیاستدان کی پشت پناہی حاصل ہوتی ہے۔ باقی دکاندار بیچارے کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ مجبور ہیں کہ ان کی دکان تو پیچھے 20 فٹ رہ گئی، لہٰذا وہ بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہ تجاوزات جو ہیں انہوں نے منڈی بہودین شہر کے حسن کو گہنا دیا ہے، اور منڈی بہودین میں ٹریفک کے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ انتظامیہ آپریشن کرتی ہے، بہت زیادہ فورسز کا استعمال کرتی ہے، لیکن رزلٹ زیرو آتا ہے۔ اسی وجہ ہے کہ دونوں طرف کے جو معاملات ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک تنظیم کا وجود میں آنا بہت ضروری ہے۔ اچھا جنجوعہ صاحب، میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، کیونکہ آپ سابق سٹی ناظم رہ چکے ہیں، تھوڑا سا ایک سیاسی سوال کروں گا کہ تاجران جو ہیں وہ حکومتی پالیسی سے، موجودہ حکومتی پالیسی سے نالاں ہیں، کافی بار اسٹرائک بھی کر چکے ہیں۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں وہ غلط ہیں، جو پچھلے ادوار حکومت میں رہی ہیں وہ ٹھیک تھیں اور یہ غلط ہیں؟ آپ کی اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ پالیسیاں ہیں ان میں اور سابقہ پالیسیوں میں یہ ایک فرق آیا ہے کہ کرونا کی وجہ سے تمام دنیا کی جو پالیسیاں ہیں ان کو تبدیل کرنا پڑ گیا۔ بالکل۔ عوام کے لیے ان کا قابل عمل فوری طور پہ ہونا ذرا مشکل تھا، کیونکہ جب سے میرے خیال میں یہ پاکستان مرز وجود میں آیا ہے ایسے حالات سے دو چار نہیں ہوا۔ یہ کرونا نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں اب کوئی پالیسی جو ہے میرے خیال میں مؤثر ہونے میں کچھ نہ کچھ ٹائم لگتا ہے۔ بالکل، یہ وہ دقت اور پرابلم ہے جس میں حکومت بھی مبتلا ہے اور تاجران اور عوام بھی مبتلا ہیں۔ لیکن انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر سنسیئر لوگ، اور اس میں سنسیئر سب سے زیادہ پوری دنیا اس اصول کو مانتی ہے کہ جو منتخب لوگ ہوتے ہیں وہ سب سے سنسیئر لوگ ہوتے ہیں، جن کو عوام اپنا نمائندہ بنا کے آگے لاتے ہیں، خواہ وہ بلدیاتی طور پہ ہو، خواہ وہ تنظیمی طور پہ ہو، یا وہ ٹریڈ یونین کے نمائندگان جو ہوتے ہیں، وہ عوام کے منتخب لوگ ہوں گے تو ان میں ایبلٹی زیادہ ہوگی عام آدمی کی نسبت، اور وہ حکومتی جو عہدیداران ہیں ان سے مذاکرات بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ عوام کا بھی اور حکومت کا بھی دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے حالیہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے جو سابقہ بلدیاتی ادارے تھے ان کو بحال کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا اقدام ہے سپریم کورٹ کا۔ اب حکومت میں اس کے خلاف کچھ ہو رہا ہے، چلیں یہ تو ایک سیاسی روایت ہے ہماری کہ ہم اپوزیشن کو برداشت نہیں کرتے یا ان کے لیے راستے میں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں۔ اسی طرح انجمن تاجران کا ہم الیکشن کروانے جا رہے ہیں، جو یہ ایک پیورلی عوامی، شہری اور تجارتی مسئلہ ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ بالکل سر، میرا یہی آپ سے اگلا سوال بھی تھا کہ جو رکاوٹیں ڈال رہے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں اور وجہ کیا ہے؟
اصل میں منڈی بہودین میں 26 سال سے الیکشن کوئی نہیں ہوا۔ ہمارے انتہائی محترم شخصیت مرزا لیاقت علی صاحب تھے، ان کے دور میں الیکشن کروایا گیا انجمن تاجران کا۔ چلیے اس وقت شاید محدود سا تھا، تھوڑی سی آبادی تھی، انہوں نے اپنے مسائل کے مطابق الیکشن جو ہے اس کا انعقاد کرایا، لیکن کم از کم ایک الیکٹڈ باڈی انجمن تاجران کے وجود میں آئی۔ بالکل۔ اس کے بعد ان کے وفات کے بعد مرزا لیاقت صاحب کی یہاں پہ سیاسی اجارہ داری کو قائم کرنے کے لیے مختلف گروپس نے، مختلف سیاستدانوں نے اپنے اپنے گروپس کو پروموٹ کیا، بغیر الیکشن کے ان کو انجمن تاجران کا صدر لکھنے کی اجازت دے دی گئی اور سیاسی پشت پناہی کی گئی۔ انتظامیہ کو بابر کروایا گیا کہ جی یہ جو ہیں یہ تاجروں کے اوریجنل نمائندے ہیں، لہذا ان کو پروٹوکول دیا جائے۔ جب ایک شخصیت کی حکومت ختم ہوتی، جو دوسری شخصیت آتی وہ ایک نئی شخصیت کو پروموٹ کر دیتی کہ جی یہ انجمن تاجران کے صدر ہیں، وہ جیلی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اسی طرح چلتے چلتے یہ 3-4 تنظیمیں ایکٹیو رہیں سیاسی پشت پناہی کی صورت میں۔ تو اس صورتحال میں ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ ٹریڈ یونین ہمیشہ غیر سیاسی ہونی چاہیے جو کہ تاجران کا تحفظ کرے، کیونکہ جو چور راستے سے جن کا انتخاب کیا جاتا ہے، جو ان کا انتخاب کرنے والے ہوتے ہیں یا جو ان کے پشت پہ ہاتھ رکھنے والے ہوتے ہیں، ہمیشہ ان کے مفادات کا تحفظ ان لوگوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ لوگ تو صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات اور ان سیاستدانوں کے جو مفادات ہوتے تھے ان کو پروموٹ کرتے تھے، انہیں کوئی غرض نہیں تھی کہ تاجران کے مسائل کیا ہیں، تاجران کو ہم نے کیا ریلیف لے کے دینا ہے۔ وہ سیاستدانوں کی بی ٹیم بن چکے تھے، ان کو سیاسی طور پہ صرف استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ تاجران کے حوالے سے ان کا کوئی کردار ہی نہیں تھا۔ ہم نے اس دفعہ یہ کیا ہے کہ سیاست سے ہٹ کر تاجران کی ایک نمائندہ تنظیم اس کو وجود میں لایا جائے۔ تو اس میں جو وہ اجارہ دار لوگ تھے، وہ جو قابض تھے اور انہوں نے بڑی بڑی مرات لی تھیں، کئی مطلب زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اور ان کے افسران کے ساتھ سیلفیاں بنا کے ان کے ساتھ ان کو روب دکھا کے جی ہم انجمن تاجران کے صدر ہیں، تو اپنے ذاتی مفادات حاصل کر رہے تھے۔ تو اب جب ان کے مفاد پہ ضرب لگے گی کہ وہ بھی ایک عام تاجر کی طرح، جیسے ایک ریڑھی بان، وہ اگر اپنی جگہ سے ریڑھی کسی اور جگہ پہ لے کے جاتا ہے تو انتظامیہ والے اس کا چلان بھی کرتے ہیں، اس کو ڈنڈے بھی مارتے ہیں، وہ ایک عام ریڑھی والا یا تاجر بن جاتا ہے۔ اسی طرح جب وہ عام تاجر بنیں گے تو ان کے مفادات کا تحفظ کوئی نہیں کرے گا جو ناجائز مفادات ہیں۔ لہٰذا میں تو ان کو بھی پیغام دیتا ہوں کہ اگر آپ اپنے مفادات کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں، صرف ذاتی مفاد سے ہٹ کے تاجران کا مفاد حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ اگر تاجران آپ کو منتخب کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آج آپ ایک حقیقی لیڈر کی صورت میں، ایک حقیقی انجمن تاجران کی صورت میں حکومت کے سامنے بھی اور تاجران کے سامنے بھی آ گئے ہیں۔ اور اگر آپ جیت جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز انتظامیہ آپ کی تابع داری کرے گی، تاجران آپ کی تابع داری کریں گے، نہ کہ آپ کو تاجران کے پاس جانا پڑے یا انتظامیہ کی خوشامد کرنی پڑے۔ یہ بہترین طریقہ ہے کہ آپ اس پروسیس کا حصہ بنیں، اپنے پینل لائیں، الیکشن کا حصہ بنیں۔ الیکشن کمیشن میں اگر ایک بھی بے ضابطگی ہوئی تو میں انشاءاللہ پوری قوم کے سامنے جواب دہ ہوں۔ ایک بھی جعلی ووٹ نہیں بنے گا، نہ کسی کو ڈالنے دیا جائے گا، نہ ہی تعصب کی بنا پر کسی کے ووٹ کا اندراج نہیں ہوگا۔ ابھی دیکھیے ہماری ٹیمیں جو ہیں وہ منڈے سے شروع کر رہی ہیں رجسٹریشن کا عمل، اس سے پہلے پبلسٹی کر دی گئی ہے، پینافلیکسن لگ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ پمفلٹ تقسیم ہو رہے ہیں، اعلانات بھی کیے جائیں گے کہ تمام کے تمام تاجران کو، ہر تاجر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنا ووٹ کا اندراج کروائے اور اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ اس میں جو جو نمائندے سامنے آئیں گے، جن کو تاجران منتخب کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ منڈی بہودین کے تاجروں کا یہ سب سے بہترین سلوشن ہوگا کہ جو ان کے مفادات کا تحفظ کر سکتا ہے اس کو ووٹ دے کے کامیاب کروایا جائے۔ اگر جو سابقہ ہمارے خود ساختہ صدور ہیں وہ آتے ہیں، اگر تاجران ان کو منتخب کرتے ہیں تو بھائی جان وہ تو میرے بھائی ہیں، میں ان کا بھی تابع دار ہوں۔ ہم نہ کسی پینل کی سپورٹ کر رہے ہیں، نہ کسی پینل کو لانا چاہتے ہیں۔ میں آن ایئر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے منڈی بہودین کے تمام تاجران بھائی ہیں اور ہم ان کے تابع دار ہیں۔
اس میں خواہ کو ہمارا مخالف ہے ہمارا حمایتی ہے، یہاں پہ کوئی سیاسی ایشو نہیں ہے، یہ تاجران کے معاملات ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تاجران کو یہ حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا نمائندہ منتخب کر سکیں۔ اچھا، اعجاز احمد جنجوعہ صاحب، آپ آواز 24 کے اسٹوڈیو سے چھوٹے تاجروں کو اور ان کے کلائنٹس کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے جی، جو چھوٹا، یقین کریں کہ آج میں آواز 24 کو یہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے جس نے میرے جذبات کو بھڑکایا اور مجھے اس طرف لائے کہ منڈی بہودین میں جو چھوٹے تاجران ہیں جن کا استحصال اتنا زیادہ کیا جاتا ہے کہ انسان تصور ہی نہیں کر سکتا، ان سے انتظامیہ کے لوگ، بڑے بڑے تاجران، دکانداران ان سے بتہ لیتے ہیں، ان سے سڑکوں کا، سرکاری سڑکوں کا کرایہ وصول کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ تجاوزات ان کو کہہ لیں، وہ تجاوزات کروانے میں بہت زیادہ کردار بڑے دکانداروں اور سیاستدانوں کا ہے جو ان غریبوں سے منتھلیاں لیتے ہیں۔ میں نے ایک تجویز ڈی سی صاحب کو پیش کی تھی کہ یہ سرکاری جگہ پہ جو ریڑیاں یا ٹھیے لگا کے بیٹھے ہیں، جب آپ انہیں اٹھا نہیں سکتے، ان کا خاتمہ کر نہیں سکتے، تو برائے مہربانی ان کو لیگلائز کر دیں، ان سے گورنمنٹ کرایہ وصول کرے اس جگہ کے استعمال کا، عارضی طور پہ جگہ کے استعمال کا۔ حکومت کو بھی فائدہ ہوگا اور تاجران بھی بلیک میلنگ سے بچ جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں سے سرکاری جگہوں کا 20 25 30 ہزار روپیہ ماہانہ کرایہ وصول کیا جاتا ہے، اور پھر ان کو دھمکایا جاتا ہے، اگر خدا نخواستہ وہ کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے خلاف FIR درج کروائی جاتی ہیں یا گنڈوں سے ان کو مروایا جاتا ہے۔ اچھا، وہ تاجر بیچارہ جو چھوٹا تاجر ہے وہ اپنے گھر 5 یا 7 یا 10 ہزار لے کر جائے گا، تو جو اس نے بھتہ دینا ہے وہ 40 ہزار دینا ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ان تاجروں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کہ جی ٹھیک ہے، جگہ سرکار کی ہے، کسی دکاندار کی نہیں ہے، کسی تاجر کی نہیں ہے، پرائیویٹ جگہ نہیں ہے، حکومتی جگہ پہ اگر وہ کاروبار کر رہے ہیں، چھوٹے تاجر اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو حکومت تو ان سے ٹیکس لے، ایک روٹین کے مطابق لے۔ اگر ایک بندہ 5 فٹ استعمال کرتا ہے تو وہ اگر اس کا کرایہ 500 روپیہ بنتا ہے، جو 10 فٹ کرتا ہے اس کا 1000 روپیہ بنتا ہے، تو وہ 1000 روپیہ لے۔ یہ نہ ہو کہ ایک دکاندار سے 25 ہزار لیا جائے، دوسرے سے 500، اور نہ حکومت کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے، وہ رشوت کی شکل میں یا بھتے کی صورت میں بڑے بڑے لوگ کھا رہے ہیں۔ یہ چیز کو روکنے کے لیے ہم نے یہ اقدام اٹھائے ہیں کہ انجمن تاجران کا الیکشن ہو، ان لوگوں کو رجسٹرڈ کیا جائے، ان کے پاس ووٹ کی طاقت آ جائے۔ جب ان کے پاس ووٹ کی طاقت ہوگی، جب وہ اپنا نمائندہ منتخب کریں گے، تو ان کے حقوق کی بات انتظامیہ سے بھی اور ان بتہ خوروں سے بھی کرنے والی ایک ٹیم موجود ہوگی، ان کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس میں تاجران سے یہ گزارش کروں گا، بلکہ اپیل کروں گا، آپ میرے بھائی ہیں، آپ اس مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اپنے اپنے ووٹ کا اندراج یقینی بنائیں۔ غلہ منڈی میں ہمارا دفتر ہوگا، بلکہ فون نمبر آپ تک پہنچ جائیں گے، جو ہمارے نمائندگان ہیں وہ آپ تک رسائی حاصل کریں گے، وہ خود جائیں گے۔ یہ دیکھیے، ہم نے 1 مہینے کا ٹائم رکھا ہے، اس میں ہمارے نمائندے 4 سے 5 نمائندے ہم نے منتخب کیے ہیں، وہ آپ کے پاس آئیں گے آپ کے ووٹ کے اندراج کے لیے۔ آپ فوری طور پر اپنا ووٹ کا اندراج کروائیں، ان انجمن تاجران کا حصہ بنیں، الیکشن میں بھرپور کردار ادا کریں۔ جو لوگ بھی الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، جب وہ شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہوگی، وہ اپنی ٹیمیں تشکیل دیں، لوگوں سے رابطے کریں اور اپنے پینل ان کو تشکیل کریں۔ جب پولنگ کا دن آئے تو لوگ آپ کو ووٹ دے کر منتخب کریں۔ انشاءاللہ العزیز منڈی بہودین میں ایک بہترین انجمن تاجران کا وجود آپ نے عمل میں لانا ہے۔ بہت شکریہ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب۔ ناظرین، آپ نے جنجوعہ صاحب کو سنا، انہوں نے بہت اچھی گفتگو کی، اور میں ان کی گفتگو سے زیادہ ان کی ایک تجویز سے متاثر ہوا جو انہوں نے ڈی سی صاحب کو دی۔ ماشاءاللہ بہت اچھی تجویز ہے، حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، ڈی سی صاحب کو سوچنا چاہیے۔ یہ بہت اچھا عمل ہے جس کے لیے وہ کوشاں ہیں، وہ اپنی کوشش پوری کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی دے اور یہ الیکشن بخیر و عافیت سے مکمل ہو۔ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب جیسے لوگوں کے لیے شاعر نے لکھا تھا کہ مفامت نہ سکھا جبر نارواں سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ اپنے میزبان وحید مراد کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔